बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। उलमा अहले सुन्नत ज़्यादा दिफा उन लोगों का करते हैं कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए। उलमा अहले सुन्नत की मिसाल ऐसी है जैसे पाकिस्तान में खुसूसन देवबंदी और अहले हदीस उलमा कि वो पाकिस्तान को तो काफिरिस्तान समझते थे, कायदे आजम को काफिर आजम समझते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह से उलमा अहले सुन्नत अपने बुजुर्गों की तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफदार होने का ढोंग रचाते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरफदार होने का ढोंग रचाते हैं, सिवाय चंद लोगों के कि जो वाकई अहले सुन्नत में से ऐसे हैं जो अहले बैत का दिफा करते हैं, वो चंद लोग, लेकिन अक्सरियत अहले बैत का दिफा नहीं करते। और अहले बैत का दिफा करना तो सेकेंडरी मसला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्र और हिज़यान और बकवास की निस्बत दी और आखिर वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, वो उसका दिफा ज्यादा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना दिफा नहीं करते। सही मुस्लिम में एक पूरा बाब है और इससे हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि उलमा अहले सुन्नत माविया को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान कर देते हैं, उनकी तौहीन करते हैं सिर्फ माविया को बचाने के लिए। और वाकई एक फर्क है शिया और सुन्नी में कि हम रसूल के मुकाबले में जो आता है उसको छोड़ देते हैं, उसके चेहरे को आया करना चाहते हैं, लेकिन उलमा अहले सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो आता है उसको बचाने के लिए हत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुर्बान कर देते हैं। लिहाजा सही बुखारी का एक अहम तरीन मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत दी है माज़अल्लाह कि वो गालियां देते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, मारते थे, पीटते थे, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? माविया को बचाने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने है अल-मुंजिद, ताकि जो असल लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा तो वो आपको क्लियर कर दें। दुनिया जानती है कि सब के माना होते हैं गाली देना, और वो भी ज्यादा गालियां देना, और शतम के माना भी हैं गाली देना, ये दोनों एक ही माना में, और इन दोनों अल्फाज की निस्बत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही बुखारी में। और वजह क्या है कि मुआविया को बचाना। तो आपके सामने है अल-मुंजिद और सफ़ा नंबर है 354, और हमने वहां पर वाज़ेह कर दिया है सब्बहू, तो क्या है? सख्त गाली देना, और सब्बहू बहुत गाली देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह से शतमहू के भी माना यही है, गाली देना, जो 414 सफ़े पे है। सही मुस्लिम आपके सामने है और जिल्द नंबर है 6, और तर्जुमा है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का, और बाब आपके सामने हम बयान कर देते हैं, यानी फहरिस्त आपके सामने है नेकी और सुलूक और अदब के मसाइल, यानी चैप्टर है अखलाकियात का, और इसमें रेड से हमने हाईलाइट कर दिया है जिस पर आपने लानत की और वो लानत के लायक से ना था, तो इस पर रहमत हो। आप बाब ये देखें कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर लानत भेज दी और वो लानत के लायक नहीं था। यहां से डिफेंस किया जा रहा है मुआविया का। वो कैसे, वो आपको आ जाएगा समझ में, लेकिन आप ये देखें कि ये चैप्टर अगर कोई एक नॉन मुस्लिम पढ़े तो कहेगा तुम्हारा नबी किसी पर लानत भेजता था और वो लानत के अहल नहीं होता था, ये कैसे हो सकता है? तो ये वाज़ेह फ़र्क है शिया और सुन्नी में कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम मानते हैं। अहले सुन्नत असहाब के बारे में शोर मचाते हैं, जी वो महफूज अनिल खता थे, वो मजबूर हैं इनको बचाने के लिए, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा रसूलुल्लाह का भी दिफा हो जाए। इनको बचाने के लिए रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पढ़ के कहते हैं जी जो उनकी बज़म में बैठा वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पारा पारा कर देते हैं। और यही वजह है कि जो किताब लिखी गई इंडिया में रंगीला रसूल, वो तमाम किताब लिखी गई है मसादिर अहले सुन्नत से, और जो छापने वाले को मारा गया उसके बजाय अवाम खड़ी होती और सवाल करती कि बाबा इस किताब के मसादिर तो आपकी सुन्नी कुतुब से हैं, तो किसी हिंदू ने अगर उसको जमा कर दिया वो ज़्यादा मुस्तहक है कि उसको मारा जाए, या उलमा अहले सुन्नत के जो उसका तर्जुमा कर रहे हैं वो ज़्यादा मुस्तहक हैं कि उनके साथ सख्ती की जाए। अब यहाँ पर आप देखें बाब का नाम देखें जिससे तौहीन रिसालत बयान हो रही है, और वाक़न जितनी गुस्ताखी और जितनी जसारत और जितनी तौहीन कुतुब अहले सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, इतनी किसी की दीन और अदियान में नहीं है। बाब का नाम ही देख लें, मन लअनहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो इनसे निकलता ही नहीं है वसल्लम, और सब्बहु, यानी ये बाब है
اب آپ دیکھیں ترجمے میں انہوں نے خیانت کی ہے، کیوں کہ ان ملاؤں کو ڈر ہے کہ ان کی پبلک بھی اگر جانے گی تو ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ پبلک میں ایک شرافت ہے، اور اہل بیت اور پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے وہ شیعوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اتنا احترام بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اہل سنت بھی مجبور ہو گئے کہ وہ رسول کا احترام کریں۔ باب کیا ہے؟ جس پر آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ تھا تو اس پر رحمت ہوگی۔ دیکھیں یہ انہوں نے صرف لعنت کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ آ جائیں اصل عربی میں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ، یا اسے گالی دی ہو، او دعا علیہ، یا اس کے لیے بد دعا کی ہو، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کسی پر لعنت بھیجی اور اسے گالی دی اور اس کے لیے بد دعا کی، اور وہ لعنت کا اور گالی کا اور بد دعا کا حقدار نہیں تھا، تو یہ لعنت اور گالی اور بد دعا اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی، اس کے یعنی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی، اور اجر ہوگی اور رحمت ہوگی۔ یہ باب چیخ چیخ کے توہین رسالت کو بیان کر رہا ہے، اور عقیدہ اہل سنت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ان کا نبوت کے بارے میں ہے کہ ایک نبی جو ہے معاذ اللہ لعنت بھیجے گا بغیر وجہ کے کسی آدمی پر، یعنی ایک بیچارے سیدھے سادھے آدمی پہ معاذ اللہ لعنت بھیج دے گا، بد دعا کر دے گا، گالی بھی دے دے گا، اور پھر کہا جائے کہ نہیں یہ جو بد دعا دے گا، گالی دے گا، لعنت بھیجے گا، یہ اس کے لیے اجر بن جائے گی۔ بابا آپ توہین کر رہے ہیں رسول کی، بلا وجہ ایک انسان، عام انسان بھی کسی کو نہ بد دعا دیتا ہے نہ گالی دیتا ہے، تو آپ کیوں توہین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ بتا چکے ہیں کتب اہل سنت توہین رسالت سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی روایت ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں حرف بحرف، اور اسی پر گیم چل رہا ہے باقی ساری روایات کا، اور آخر میں وہ معاویہ کی روایت آئے گی جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں سب کچھ اہتمام کیا گیا ہے، تو پتہ چلے گا معاویہ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6614، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معلوم نہیں ان سے کیا باتیں کی، آپ کو غصہ آیا۔ اب دیکھیں آخر میں واضح ہو جائے گا کہ یہ تھے تو مسلمان، یعنی اس کا مطلب ہے صحابہ تھے، اور صحابہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ آیا، آپ نے ان دونوں پر لعنت کی، اس کا مطلب ہے صحابہ پر لعنت کی، اور برا کہا، یعنی صحابہ کو برا کہا۔ اب یہاں پر دیکھیں برا کہا، یہ انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے صرف اپنی عوام سے چھپانے کے لیے۔ اصل ترجمہ کیا، اصل جملہ کیا ہے؟ وَسَبَّهُمَا، یعنی ان دونوں کو گالیاں دیں۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، یعنی آپ کا صحابی اور مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو ان کو لعنت بھیج دی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا اس وجہ سے کہ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو برا کہا۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں میں نے جو شرط کی ہے اپنے پروردگار سے؟ میں نے عرض کیا اے میرے مالک میں آدمی ہوں، تو جس مسلمان پر میں لعنت کروں یا اس کو برا کہوں اس کو پاک کر اور ثواب دے۔ یہ ہے مکمل ترجمہ اس روایت کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک روایت تو ہو گئی یہ، پھر اس کے بعد ہے، اور یہاں پر بھی کہا کہ یہ روایت ایک اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر وہی تینوں الفاظ ہیں فَصَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا۔ یہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا ہے کہ پھر ان کو نکال بھی دیا کہ نکل جاؤ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب ہیں۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی برے افراد تھے، اور یہ ان اصحاب میں سے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی زندگی میں آ چکے تھے، اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے۔ اب آپ کے سامنے ہے جو نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کی ہے وہ ہے 6616، اور یہاں پر کیا ہے؟ سببتہ ولعنتہ وجلدتہ، یعنی اگر میں کسی کو گالی دوں اور لعنت بھیجوں اور ماروں۔ تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب دل چاہا کسی کو گالی دے دی، کسی پر لعنت بھیج دی اور کوڑا بھی مار دیا۔
پھر اس کے بعد ہے 17 18، یعنی انہی روایتوں کی تائید ہو رہی ہے، یہ مختلف اسناد سے بیان ہو رہی ہیں، یعنی کہا جائے کہ اس پر اجماع اہل سنت ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلا وجہ لوگوں کو مارتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور پھر ایک اضافہ کر دیا جلت تو ہو، اور کسی کو کوڑا بھی مار دیتے تھے معاذ اللہ۔ پھر دیکھیں آپ 6619 میں آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلتہ، یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی اگر میں کسی کو اذیت دوں، گالی دوں، لعنت بھیجوں اور ماروں۔ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جس مومن کو ایذا دوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دے رہے ہیں کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو ایذا دیتے تھے، ہم مانتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایذا دیتے تھے۔ یہ کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ گالی دوں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ گالی کا ترجمہ کیا ہے، آذیتہ و شتمتہ، وہاں پر سب ہے سببتہ، اور یہاں پر شتمتہ ہے، یعنی دونوں جو الفاظ ہیں گالی کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، سب اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، اور شتم کی نسبت بھی ہے۔ اور یہاں پر اس نے کمال کیا مترجم نے کہ سب کے لیے تو استعمال کیا برا کہنا، لیکن شتم کے لیے واضح ترجمہ کیا ہے، اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے، یا یہ کہ گالی دوں، اذیت دوں، گالی دوں، لعنت بھیجوں، یا پھر ماروں۔ تو کیا ترجمہ ہے پھر بیان کر دیتے ہیں، میں آدمی ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں انسان ہوں، بالکل عام انسان۔ تو جس مومن کو اذیت دوں، گالی دوں، یا لعنت کروں، یا ماروں نہیں ہے بلکہ کوڑا ماروں، تو اس کے لیے رحمت کر اور پاکی اور نزدیکی اپنے ساتھ قیامت کے دن، یعنی اسے قرب عطا فرما۔ اب اس کے بعد لگاتار یہ روایات نقل ہو رہی ہیں، یعنی وہ 14، تو پھر ایک یہ 15 16، یعنی 14 کو ایک مانا جائے تو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 14 روایات جھوٹ بول کے اصل میں 15ویں روایت کے ذریعے سے اس کو بچایا گیا ہے معاویہ کو۔ اب آپ کے سامنے 6622 روایت ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 217 پر، تو یہاں پر آ گیا ہے اللہم انما محمد بشر، کہ یا اللہ محمد ایک بشر ہے، یغضب کما یغضب البشر، اسے غصہ آتا ہے جیسے کہ عام لوگوں کو غصہ آتا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہے فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَعْضَيْتُهُ، اگر کسی مومن کو میں اذیت دوں، وَسَبَّبْتُهُ، اور کثرت سے گالیاں دوں، وَجَلَدْتُهُ، اور کوڑا ماروں، معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد جو 23 روایت ہے، یعنی 6623، تو وہاں پر بھی سبب تو آیا ہے۔ پھر 6624 میں تو فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ وَجَلَدْتُهُ، تو پھر یہاں پر دوبارہ وہی آیا ہے کہ میں کسی کو کوڑا ماروں یا کسی کو گالی دوں۔ اچھا کس کو دوں؟ تو وہاں پر تو ابد آیا ہے۔ اب یہاں پر 2225 میں جو ہے بہت واضح ہے اَيِّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جگہ بھی مسلمین ہے، تو یہاں پر بھی بالکل کلیئر ہے۔ اب آپ کے سامنے روایت ہے 6627، یہاں پر یہ ہے کہ یتیم بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو جب وہ پاس آئی تو اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا کرے تیری عمر بڑی نہ ہو۔ اب یہ سن کے بچی جو ہے رونے لگی، اپنی ماں کے پاس گئی یا جو اس کی پرورش کر رہی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ بچی رو رہی ہے تو گھبرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے بددعا کی میری یتیم لڑکی کو۔ اب یہ سن کے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، کہ میں ایک آدمی ہوں، خوش ہوتا ہوں جیسے آدمی خوش ہوتے ہیں، اور غصے میں آتا ہوں جیسے آدمی غصے میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہی کہ میں نے اللہ سے جو ہے وہ دعا کی ہے، کسی کو اگر میں برا کہہ دوں یا بد دعا دوں تو وہ اس کے لیے نیکی بن جائے اور اس کے لیے دعا بن جائے۔ یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حدیث نمبر 6628 کے لیے۔ یہ وہی روایت ہے مشہور
کہ جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایک معاویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شخصیت کو خراب کرتے ہیں علماء اہل سنت، اور اس کے بعد شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا، کیونکہ ہاں ان کے نزدیک صحابہ اہم ہیں۔ اس ایک سو کال صحابی کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا پیار سے اور فرمایا جا معاویہ کو بلا لا۔ میں گیا، پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور معاویہ کو بلا لا۔ میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اصل میں یہ جو معاویہ کی جسارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ظاہر ہے کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا نانا، اس کے ماموں، اس کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور قرآن کے مخالف تھا۔ یہی کیفیت اس شخص کی رہی کہ جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ، اور یہ خود امام حسن کے مقابلے میں آیا، مولا امیر المومنین کو گالیاں دیتا تھا، امام حسن کو زہر دلوایا، پھر اس کا بیٹا امام حسین کے مقابلے میں آیا، اور جو اس نے ایک اپنی خبیث حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اس کا اثر ہمیں آج تک نظر آتا ہے۔ اب اس ایک معاویہ کو بچانے کے لیے کہ علماء اہل سنت کے مطابق کہ اگر معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، کیونکہ یہ دشمن اسلام تھا، اس کی مذمت کی، تو اب یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اصل میں اس زمانے میں مسلمانوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ اب اتنا زیادہ مشہور ہو چکا تھا اس خاندان کے بارے میں، اتنی زیادہ چیزیں تھیں ابو سفیان و معاویہ اور ہندہ کے بارے میں، اتنی زیادہ چیزیں مشہور تھیں کہ اب ان کو فضیلت میں بدلنا تھا۔ تو معاویہ کی فضیلت کیا بنائی گئی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ اس کے لیے دعا بن گئی۔ یہ دعا بننے کے لیے یہ پوری جو پیچھے 14-15 ہم نے روایتیں بیان کی ہیں، جھوٹی انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور گالی اور اذیت کی نسبت دی، یہ ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ کیوں؟ کہ معاویہ کو بچا لیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہے اس سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی تبرہ، یعنی اس کے چہرے کو واضح کرتے ہیں، اس کی حرکتوں کو واضح کرتے ہیں، ہم گالی نہیں دیتے کسی کو، اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس پہ تبرہ کرتے ہیں، یعنی اس سے اظہار برات کرتے ہیں، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان لوگوں کو، یہ تبرہ ہے اصل میں۔ لیکن علماء اہل سنت ان لوگوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے شدید اندر سے علماء اہل سنت اکثر دشمن رسول ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی علماء اہل سنت کو معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور معرفت اہل بیت علیہم السلام عطا فرمائے، اور دشمنان رسول آل رسول سے تبرے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان کو پہچان کے ان سے دوری اختیار کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔